बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। असमत अली को एक शानदार और बड़े से प्लॉट की तलाश थी जिस पर उन्हें बंगला तामीर करवाना था। असमत अली का शुमार शहर के बिल्डर्स में होता था। उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी सबा की शादी उनके बचपन के दोस्त एहसान अहमद के साहिबजादे मेजर आशिर से तय कर दी गई और वो अपनी बेटी को बंगला शादी पर गिफ्ट कर रहे थे। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने बेशुमार प्लाट रिजेक्ट किए थे। उन्हें ये टेंशन थी कि शादी का वक्त तय है और अभी तक कोई भी प्लाट नहीं मिला तो तामीर कब शुरू होगी। उस वक्त भी वो बड़ी सी इजी चेयर पर दराज थे और प्लॉट के बारे में ही सोच रहे थे कि उनका शानदार फोन मदहम और मधर आवाज में बजने लगा। वो उठे और निगाह स्क्रीन पर डाली। नंबर उनके खास दोस्त यजदानी का था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उंगली स्क्रीन पर रखी और कॉल रिसीव हो गई। आज कैसे गरीब को याद किया आपने यजदानी साहिब? दूसरी जानिब से एक जोरदार कहकहा सुनाई दिया। फिर आवाज आई, गरीब और आप? अजमत अली, अगर गरीब ऐसे होने लगे ना तो सब अपने गरीब होने की दुआएं करेंगे। और जहां तक बात है तुम्हें याद करने की, तो तुम जैसे बेवफा आदमी को कौन याद करे? यजदानी साहिब ने मसनूई नाराजगी जाहिर की। या तुम्हें तो पता है आजकल मैं परेशान हूँ प्लॉट के लिए, सारा वक्त इसी चक्कर में निकल रहा है। असमत अली ने सफाई पेश की। तो जनाब, हमने अपनी बेटी के लिए ही फोन किया है। एक प्लॉट है मेरे पास, बहुत ही शानदार। वो मेरे साले का है, मगर तुम देखो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं सबा के लिए ले लूंगा। यजदानी साहिब ने बात मुकम्मल की तो अजमत अली का चेहरा खुशी से दमकने लगा। यजदानी, अगर प्लॉट फाइनल हो गया तो मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं शाम में चक्कर लगाता हूँ। और फोन रखकर सोचने लगे, अगर ये प्लॉट डन हो गया तो कल ही से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करवा दूंगा। यजदानी साहिब की बेटी हादिया और सबा बचपन की सहेलियां थी और इसी दोस्ती को और पक्का करने के लिए हादिया और सबा के माँ बाप ने हादिया की मंगनी सबा के भाई दानियाल से कर दी थी। शाम को अजमत अली और यजदानी प्लॉट देखने चले गए। प्लॉट इतना शानदार था कि अजमत अली को पहली ही नजर में पसंद आ गया। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं यजदानी, मेरे पास अल्फाज नहीं। सबा की शादी से पहले मुझे बंगला रेडी करवाना है और कि प्लॉट मिलकर ही नहीं दे रहा था। कैसी बातें करते हो अजमत अली, मैं भी अपनी बेटी के लिए मुसलसल प्लॉट ढूंढ रहा था मगर कोई मायार पर पूरा ही नहीं उतर रहा था। फिर मेरे साले ने अपने प्लॉट का जिक्र किया तो मुझे फौरन सबा याद आ गई। यजदानी साहिब मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तुम अब मुझे तमाम चीजें बता दो, पेमेंट और पेपर्स वगैरह की। अजमत अली ने कहा, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, आप बीच में मत बोलें। ये मेरी तरफ से मेरी बेटी की शादी का गिफ्ट है, मगर अगर मगर कुछ भी नहीं। अजमत अली ने बोलना चाहा था मगर यजदानी ने उन्हें कायल करके ही छोड़ा। डैड, कितना काम बाकी है बंगले का अभी? सबा ने ऑमलेट कांटे से मुंह में रखते हुए सवाल किया। बेटा, चल रहा है काम अभी तो। अजमत अली ने कॉफी का सिप लेते हुए न्यूज़पेपर पर नजरें जमाए हुए कहा। डैड, मैंने और हादिया ने भी देखना है बंगले का काम। सबा ने चाय कप में डालते हुए लाड से कहा। ओके मेरा बच्चा, आज शाम में आ जाना, अब खुश? अजमत अली ने कुर्सी से उठकर सबा की पेशानी का बोसा लेते हुए कहा। यस डैड, सबा ने खुशी से जवाब दिया। 3 भाइयों से छोटी सबा अजमत अली की जान थी और भाई वो तो बाप से भी कई कदम आगे थे सबा की मोहब्बत में। सब बहन भाइयों में सिर्फ सबसे बड़े भाई अहमद की शादी हो चुकी थी। अहमद की बीवी माहीन रिश्ते में सबा की कजन लगती थी। अहमद से छोटे भाई दानियाल की मंगनी हादिया से हो गई थी, जबकि सबसे छोटा भाई अरसल अभी फ्री था। सबा बहुत प्यारी, मासूम और जिंदा दिल होने के साथ काफी खूबसूरत भी थी। उसकी शख्सियत में सबसे नुमाया शय उसके सुनहरी रेशमी जैसे लंबे लंबे बाल थे। सबा ने हादिया को कॉल करके तैयार रहने का कहा और खुद गाड़ी में बैठ गई। चलिए रहमान बाबा, उसने जल्दी से कहा तो रहमान बाबा मुस्कुराया। उसे अजमत अली के अल्फाज याद आए, इस लड़की के अंदर खून नहीं करंट दौड़ रहा है। फिर सबा ने हादिया को उसके घर से पिक किया और फिर कुछ देर में वो बंगले की लोकेशन पर पहुंच गई। उन्होंने बंगले का जायजा लिया। अजमत अली के मैनेजर ने उनके लिए टेबल और चेयर्स का इंतजाम किया हुआ था। फिर वो घूम फिर कर टेबल पर आ गई। क्या मूड है? सबा ने हादिया से पूछा।
पिज़्ज़ा। उसने सन ग्लासेस उतारते हुए कहा। सबा ने पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवाई। जब उनकी चीज़ें आ गई तो वो दोनों खाने के साथ साथ बातें करने लगी। इतने में अजमत अली भी आ गए। ओ जनाब, यहाँ तो पार्टी हो रही है, उन्होंने मजाक करते हुए कहा। अंकल प्लीज जॉइन इट, हादिया ने उन्हें ऑफर की। नो बेटा थैंक्स। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उन्हें एक तरफ से हल्का सा शोर सुनाई दिया। उनका ध्यान उसी तरफ हो गया। सबा से रहा न गया और वो उठकर उसी जानिब चलती। उसे आता देखकर मैनेजर ने सबको रास्ता छोड़ने का कहा। क्या बात है नदीम साहिब, ये शोर कैसा है? उसने मैनेजर से पूछा। मैडम कुछ मिला है यहाँ से, उसने बताया। फिर एक मुलाजिम स्याह कपड़े में लिपटी कोई चीज लेकर आया। क्या है इसमें? सबा को जुस्तजू हो रही थी और फिर उसके मालूम करने पर मुलाजिम ने कपड़े की तह खोली तो उसमें एक मूर्ति थी। एक औरत की मूर्ति जिसने साड़ी बांधी हुई थी और उसकी चोटी बल खाकर उसके टहनों तक आ रही थी। उसका अंदाज रक्स करने वाला बनाया गया था और पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। क्या बात है, ये हजूम कैसा है? असमत अली की आवाज पर मुलाजिम सीधे हो गए। सर ये मूर्ति मिली है खुदाई से। नदीम साहिब बोले। ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं है कि सारा काम रोक दिया जाए। इस तरह की चीजें तो मिलती रहती हैं अक्सर खुदाई में। फेंको इसे और काम दोबारा शुरू करो, उन्होंने कहा तो सब अपने कामों में लग गए। सबा की निगाहें मूर्ति पर ही जमी हुई थी। असमत अली के हुक्म पर मुलाजिम मूर्ति को लेकर जाने लगा तो सबा एकदम चीखी। रुको। मुलाजिम रुक गया। फिर ज़बा ने अजमत अली से कहा। डैड क्या ये मैं रख सकती हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें ये पत्थर की मूर्ति पसंद आ रही है तो रख लो। बेटी की एक आवाज़ पर वो मोम की तरह पिघल गई। सबा ने मूर्ति को गाड़ी में रखवाया। बेटा आप लोग घर जाएंगे या और रुकना है? नो डैड, हम ना घर जाएंगे ना रुकेंगे, हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, सबा ने कहा और फिर दोनों गाड़ी में बैठ गई। सबा की वापसी रात के खाने पर हुई। रात के बाद वो लोग टीवी लाउंज में आ गए। अरसल ने जल्दी से स्पोर्ट्स चैनल लगाया जहां पर टेनिस मैच चल रहा था। अरसल अल्लाह के बंदे, तुम टेनिस से बोर नहीं होते? सबा के लहजे में उकताहट थी। आप क्या जाने मैडम टेनिस को, ये फाइनल मैच है जनाब, अरसल ने स्क्रीन से चेहरा हटाए बगैर कहा। सबा तुम भी कमाल करती हो, यही तो है टेनिस रॉजर फीडर, अहमद भाई ने सबा का बदला लेते हुए कहा तो अरसल समेत सबको हंसी आ गई। सबा बीबी, वो रहमान बाबा कह रहे हैं कि गाड़ी में आपकी कोई चीज रह गई है। मेरी? सबा ने सीने पर उंगली रखते हुए कहा। मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैंने सारे शॉपिंग बैग्स कमरे में रख दिए थे। हादिया को कोई बैग तो नहीं रह गया? खैर आप लाइए, मैं देखती हूँ। सबा बोली तो मुलाजमा चली गई। अगर हादिया का हो तो दानियाल भाई को बेचना वापिस करने, अरसल ने दानियाल को छेड़ते हुए कहा। ये आइडिया अच्छा है। माहिन भाभी ने अरसल की तायद की। इतने में मुलाजमा हाथ में मूर्ति उठाए चली आई। अच्छा तो ये रह गई थी। सबा ने माथे पर हल्के से हाथ मारा और फिर जल्दी से मूर्ति टेबल पर रखवा दी। ये क्या है सबा? दानियाल ने पूछा। भाई आज बंगले की एक साइड खुदाई में से निकली है, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई, सबा ने बताया। फिर सब उस मूर्ति की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। फिर सब अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। सबा ने भी मूर्ति को उठाया और अपने कमरे में आ गई। फिर कमरे की उस दीवार की जानिब बढ़ी जहां दीवार में डेकोरेशन पीस सजे हुए थे। मूर्ति को रखते हुए एक कील सबा की उंगली में चुभ गई। एक लंबी सिसकारी सबा के होंठों से खारिज हुई। खून की नन्ही नन्ही बूंदें मूर्ति पर टपक गई। सबा ने मूर्ति को वहीं रखा और जल्दी से बाथरूम में चली गई। खून की वो नन्ही बूंदें मूर्ति पर क्या पड़ी, उस मूर्ति ने जोर जोर से सांस लेना शुरू किया और खून की बूंदें यूं गायब हुई जैसे थी ही नहीं। सबा बाथरूम में थी कि मोबाइल बजना शुरू हो गया। सबा उंगली पर दवा लगाकर आई तो फोन बंद हो चुका था। सबा बेड पर लेट गई। उसकी आंख फौरन लग गई। मोबाइल दोबारा बजने लगा। सबा ने नींद से बोझिल आंखें खोली। स्क्रीन पर आशिर का नाम नजर आ रहा था। सबा ने कॉल रिसीव की और भारी आवाज में हेलो कहा और फिर आशिर से बातों में वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। और जब सबा ने फोन बंद किया तो रात के 2:30 बज रहे थे। सबा ने करवट ली और आंखें बंद कर ली। वो मूर्ति सामने रखी थी और फिर उसमें से धुआं सा निकला और कमरे में फैल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सिमटकर एक वजूद की शक्ल एख्तियार कर ली। राबिया बेगम ने ऊपर कमरे में जाने से पहले फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। सब अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। अभी वो सीढ़ियां चढ़ रही थी कि उन्हें राहदारी में छन छन की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई होले होले कदम बढ़ा रहा हो। राबिया बेगम चौंक गई।
کون ہے وہاں؟ انہوں نے زور سے آواز دی مگر خاموشی رہی۔ انہوں نے راہداری میں دیکھا مگر وہ خالی تھی۔ وہ حیرانی کے سمندر میں غوطہ کھانے لگی۔ کیا وہ چلتے میں خواب دیکھ رہی تھی یا پھر ان کے کان خراب ہو گئے تھے؟ وہ اسی کیفیت میں کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی مگر ان کی سماعتوں میں چھن چھن کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ ادھر صبا گہری نیند میں تھی اور کوئی اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ پھر جب نظروں سے دل نہ بھرا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سنہری بستر پر پھیلے بالوں کو چھوا اور انہیں پیار سے سہلانا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی کہ سارا حسن ایک جگہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ صبح صبح یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھی تو اسے اپنے پیروں میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے پیروں پر سے چادر کھینچی تو مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پیر بالکل صاف تھے۔ صبا نے جلدی سے اٹھ کر شاور لیا اور ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ اسے یونیورسٹی کے آنے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ جب صبا نے ڈرائر بند کیا تو اسے ایک مرتبہ پھر کوئی چیز الجھتی محسوس ہوئی۔ اس نے نیچے دیکھا مگر وہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ صبا نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے کنگا اٹھایا اور اپنے سنہری بالوں میں کرنا شروع کیا۔ اگر اس وقت صبا دیکھ لیتی کہ نیچے ہو کیا رہا ہے تو وہ چیخیں مارنے لگتی۔ کنگا کرنے پر صبا کے سر کے بال نیچے گر رہے تھے اور خود بخود کھینچتے ہوئے بیڈ کے نیچے جا رہے تھے۔ پھر صبا نے بال باندھے اور نیچے ناشتہ کرنے چلی گئی۔ رات کی 12 بج چکے ہیں، ارسل کو کہو اب تو نیچے آ جاؤ۔ رابعہ بیگم نے ملازم کو ارسل کو بلانے چھت پہ بھیجا۔ ارسل چھت پر بنے کمرے میں اکثر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی فیملی کی بجائے اپنے لیپ ٹاپ اور دیگر چیزوں میں وقت صرف کرتا تھا۔ ملازم کمرے میں گیا تو ارسل بیڈ پر اوندا سویا ہوا تھا۔ اس نے نیچے جا کر رابعہ بیگم کو بتایا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ ویکینڈ پر ارسل اپنے کزن اور فرینڈ سے دیر تک گپ شپ کرتا اور پھر وہیں سو جاتا۔ چھن چھن کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح ارسل کے سر پر پڑ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اسے کوئی پرچھائی سی نظر آئی۔ وہ پیر زمین پر مار رہی تھی جس سے چھن چھن کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ صبا کی بچی باز آ جا شرارتوں سے، اس نے اتنا کہہ کر منہ اٹھایا تو اس کی نیند بھاگ گئی۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت سانچے میں ڈھلی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی۔ وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے جنہیں وہ زمین پر وقفے وقفے سے مار رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ ارسل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ جواب میں اس نے قہقہا لگایا اور چھن چھن کرتی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ منجوشا۔ لڑکی کے منہ سے کافی بھاری آواز نکلی جو اس کی شخصیت کے بالکل الٹ تھی۔ منجوشا؟ کون منجوشا؟ اور آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ ارسل نے سوال کیا۔ میں وہ برابر والے گھر سے آئی ہوں، آپ کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی تو اپنی چھت سے کود کر یہاں آ گئی، اس نے بتایا۔ جواب میں ارسل تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ کیا آپ کو میرا آنا برا لگا؟ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے معصوم بننے کی کوشش کی۔ جی ہاں، بالکل برا لگا۔ پہلی بات، آپ کسی کی اجازت لے کر کسی کے بھی کمرے میں نہیں آ سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا انداز ہے کہ ایک لڑکی رات کے اس پہر کسی غیر مرد کے کمرے میں آئے اور وہ بھی تنہا۔ ارسل کا لہجہ سنجیدہ اور مضبوط تھا۔ میں نے بھی کون سا ایسا جرم کر دیا؟ منجوشا نے اس نے دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹی اور لٹو کی طرح گھوم گئی۔ پھر مصنوعی گرنے کی اداکاری کی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، اچھا تم کر کیا رہے تھے؟ ساتھ ہی وہ ارسل کے آگے قدرے جھک کر قریب آئی تو ارسل کو اس سے کافی گندی بو آئی۔ دیکھیے، آپ مہربانی کر کے واپس چلی جائیں۔ ارسل کو اس کا آنا بے حد ناگوار گزر رہا تھا۔ منجوشا واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ اس نے اپنی 5 انگلیاں کھول کر پنجہ ہوا میں ناک کے اشارے میں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جھٹ سے ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسل نے جو اس کی جانب دیکھا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو رہا تھا جس سے چربی باہر نکلی ہوئی تھی اور گوشت جلنے کی بو سے ارسل کا سانس رک رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ڈیلو کی جگہ آگ جل اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ارسل کا ہاتھ جو اس نے پکڑا تھا گرم ہونے لگا۔ پھر اسے دھواں اٹھنے لگا۔ ارسل کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اذیت سے بستر پر لوٹنے لگا۔ پھر اچانک وہ کود کر ارسل کے سینے پر سوار ہو گئی۔ ارسل کو لگا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے دب گیا ہو۔ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا۔ منہ اس کا غبارہ بنتا جا رہا تھا اور پھر ایک دم اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو ارسل غائب تھا۔ یہ لڑکا بھی نا رات بھر لیپ ٹاپ لے کر جاگا ہوگا جبھی تو آنکھ نہیں کھلی، رابعہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ موم، میں اٹھاؤں ارسل بھائی کو؟ صبا نے پوچھا۔ ہاں بیٹا اٹھاؤ اسے، موم بولی۔ خواب میں وہ ٹینس ہی کھیل رہا ہوگا۔ دانیال نے صبا کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔
صبا کرسی سے اٹھی اور دھم دھم کرتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس لڑکی کے اندر بھی کسی جیٹ طیارے کا انجن فٹ ہے۔ موم نے صبا پر غصہ کیا اور پھر فوراً ہی صبا کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی، ارسل بھائی! سب اوپر کی جانب دوڑ پڑے اور وہاں پہنچ کر ان کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ صبا زمین پر بیٹھی چیخ چیخ کر ارسل کو آوازیں دے رہی تھی، جبکہ ارسل کا بے جان وجود بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا ہاتھ ایک اس قدر جلا ہوا تھا کہ پورا گوشت اور چربی نکل آئے تھے۔ اس کا سر بالکل گنجا ہو چکا تھا، مگر کمرے میں کہیں بھی بالوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور اس کے منہ سے نکلتے خون نے بستر کو سرخ کیا تھا۔ کافی خون تھوڑی پر بھی جم گیا تھا۔ سب سن ہو گئے تھے، آخر یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ ارسل کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم سے پتا چلا کہ ارسل کی موت پھیپھڑے پھٹنے سے ہوئی، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ وہ سوال تھا جو سب کو پاگل کر رہا تھا۔ پولیس نے تفتیش کی، مگر کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ارسل کا یوں اچانک مرنا، وہ بھی گھر کے اندر، کس طرح کوئی بھی ریزن سامنے نہ آ سکا۔ ارسل کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ پورے گھر میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ بہن بھائی جو آتے جاتے ایک دوسرے کے مذاق کرتے رہتے تھے، پورا گھر کہکہوں سے گونجتا رہتا تھا، اب وہاں سب پتھر کی مورت بن گئے تھے۔ اس کڑے وقت میں عاشر کے گھر والوں نے عصمت علی اور ان کی فیملی کا بہت ساتھ دیا، انہیں ہمت دلائی۔ عصمت علی اور رابعہ بیگم نے اپنے باقی بچوں کی خاطر خود کو سنبھالا، ورنہ جوان بیٹے کی ناگہانی موت نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کا دل خون ہو رہا تھا، جو صرف اللہ جانتا تھا یا پھر وہ خود۔ احمد آفس جانے کے لیے جلدی سے باتھ روم میں گھسا اور شاور کھول کر اس کے نیچے نہانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صابن اٹھانے کے لیے جب وہ جھکا تو اس کی نگاہ نیچے زمین پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ نیچے زمین پر بالوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ احمد نے ان بالوں کو اٹھایا تو وہ اس کے اپنے بال تھے۔ اس نے جلدی سے شاور بند کیا اور دیوار پر لگے قد آور آئینے میں اپنے سر کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا آدھا سر خالی خالی لگ رہا تھا۔ یہ ایک دم میرے بالوں کو کیا ہو گیا، اور اتنا ڈیمیج، وہ بھی ایک دم۔ پھر اس نے پانی بہا کر بالوں کو ایک طرف کیا اور باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اس نے سوچا ماسی سے کہتا جائے گا کہ یہ بال اٹھا لے، مگر جلدی میں وہ تیار ہو کر سیدھا نکل گیا۔ بال اس کے ذہن سے نکل گئے۔ ادھر اس کے باتھ روم سے نکلتے ہی وہ بال گھومنا شروع ہو گئے اور گچھے کی صورت اختیار کر کے وہ باتھ روم سے نکلے اور رینگتے ہوئے صبا کے کمرے میں پہنچ کر بیڈ کے نیچے غائب ہو گئے۔ رات کو جب سب کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو عصمت علی نے سب کو مخاطب کیا، بیٹا مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنا تھی، انہوں نے کہا تو تمام بچے توجہ سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ویسے تو پہلے صبا کی شادی ہونا تھی اور پھر دانیار اور خادیہ کی، مگر ابھی صبا کی شادی میں وقت ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے خادیہ کو رخصت کر کے گھر لے آؤں۔ اگر عاشر کے ابھی آنے میں وقت نہ ہوتا تو میں صبا کی شادی پہلے کر کے دونوں کو ساتھ اپنے اپنے گھر کا کر دیتا، مگر عاشر ابھی نہیں آ سکتا، اس لیے صرف دانیار اور خادیہ کی شادی ابھی کر دیتے ہیں۔ میرے تو یہی مرضی ہے، آپ سب کی کیا رائے ہے؟ وہ جانا بھی تو ضروری ہے، انہوں نے تفصیل سے کہا۔ ڈیڈ جیسے آپ کی مرضی، آپ اور موم جو چاہیں وہ ہمیں منظور ہے۔ احمد نے پانی کا گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد کہا، بیٹا دانیال تمہاری کیا مرضی ہے؟ رابعہ بیگم نے دانیال کو مخاطب کیا۔ جو آپ کا فیصلہ ہو موم، دانیال نے سعادت مندی سے کہا۔ صبا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماہین بھابی نے صبا سے کہا، جو کہ ڈھیلی ڈھالی سے بیٹھی پلیٹ میں چاولوں کو چمچے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ اتنی بڑی خبر اور اس جیسے آفت کی پڑیا کا یوں خاموش رہنا ماہین کو عجیب لگا۔ ماہین کے کہنے پر سب کی نظریں صبا پر جا ٹھہری۔ صبا، عصمت علی نے اسے آواز دی۔ یس ڈیڈ۔ صبا نے نظریں اٹھائیں تو وہ بہت بھاری ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ کچھ تھکن سی ہو رہی ہے، لگتا ہے ہلکا سا ٹمپریچر بھی ہے، صبا نے کہا تو احمد نے جلدی سے اس کی پیشانی کو چھوا، وہ تپ رہی تھی۔ صبا، ٹمپریچر معمولی نہیں، چلو اندر جاؤ آرام کرو، کل یونیورسٹی مت جانا، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، انہوں نے ہدایت دی۔ اوکے بھائی، صبا نے کہا اور کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ہاتھ گلاس پر لگا اور پوری ٹیبل پانی پانی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، صبا بولی۔ کوئی بات نہیں صبا، دانیال نے جلدی سے ایک گلاس اٹھایا۔ ماہین صبا کے ساتھ جاؤ، احمد نے ماہین سے کہا تو وہ جلدی سے صبا کو تھام کر کمرے میں لے جانے لگی۔ ادھر عصمت علی نے یزدانی صاحب سے بات کی۔ یزدانی صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا، انہوں نے فوراً عصمت علی کو ہاں کہہ دی۔ صبا آج طبیعت کیسی ہے؟ ماہین نے پوچھا۔ اچھی ہے بابی، ڈاکٹر انکل نے اچھی دوائی دی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر کل ہم شاپنگ پر چلیں گے، وقت کم ہے اور کام زیادہ، ماہین بھابی نے صبا کی کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ دونوں نے شادی کی شاپنگ شروع کی اور صبا ہر چیز لینے سے پہلے خادیہ کی رائے لیتی،
کیونکہ ہادیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی جو کہ اب اس کی بھابھی بھی بننے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی دونوں لدی ہوئی گھر آئی۔ صبا تو صوفے پر دراز ہو گئی، تھک گئی بہت۔ ماہین بھابھی نے صبا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بھابھی، کافی دنوں سے خود کو بہت لیزی محسوس کر رہی ہوں۔ صبا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا میں ذرا شاور لے کر آتی ہوں اور تمہارے لیے کافی بھجواتی ہوں، ماہین نے کہا۔ تھینکس بھابھی، صبا نے کہا۔ ماہین چلی گئی اور صبا کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر عاشر کا نمبر تھا۔ صبا نے کال ریسیو کی اور بات کرنے لگی۔ ماہین نے جلدی سے شاور لے کر باہر آئی اور کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کنگھا کرنے لگی۔ اس کی نگاہ شیشے میں آتی پیچھے دیوار پر لگی کھڑکی پر گئی۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ او نو، اتنا وقت ہو گیا، احمد بھی آتے ہوں گے۔ ان کی گرین ٹی بھی نہیں بنائی۔ احمد کی عادت تھی آفس سے آ کر وہ گرین ٹی ضرور پیتا تھا۔ ماہین نے دراز میں سے ہیئر ڈرائی نکالا اور سارے بال پیچھے سے آگے لا کر گردن جھکائی اور ڈرائر سے بال خشک کرنے لگی۔ اگر وہ اس وقت منہ اٹھا کر سامنے آئینے میں دیکھ لیتی تو اس کی روح فنا ہو جاتی۔ ایک بے حد سیاہ توے جیسی عورت اپنی لال زبان نکالے ماہین کے پیچھے اسی کے انداز سے جھکی ہوئی تھی، اور جیسے ماہین بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی وہ بھی اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ دروازہ ناک ہوا تو ماہین نے ڈرائر بند کیا۔ احمد اندر آ گیا۔ آپ آ گئے، میں ابھی آپ کی گرین ٹی بناتی ہوں، ماہین نے جلدی سے کہا۔ جناب، آپ کی نند صاحبہ نے پہلے ہی بنوا لی تھی گرین ٹی، کیونکہ آپ شاور لے رہی تھی۔ احمد باتھ روم میں چلا گیا اور ماہین اس کا بیگ رکھنے لگی۔ مہندی کی تقریب عظمت علی کے شاندار فارم ہاؤس پر تھی۔ سارے مہمان آ گئے۔ صبا کو عاشر کی فیملی کا انتظار تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ اور بھاری کامدار فراک پہنا ہوا تھا۔ اس کے حسین لمبے بالوں کی چوٹی ایک طرف ڈلی ہوئی تھی جس میں موتیے کی کلیاں پروئی ہوئی تھی۔ صبا پر جس کی نظر پڑتی اس میں ستائش ہوتی۔ پھر اسے سامنے سے اپنی نند نرمین آتی دکھی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ نرمین سے بھی اس کی کافی دوستی تھی۔ مہندی کی رسمیں شروع ہوئی تو ختم ہوتے ہوتے رات کے 3 بج گئے۔ مہمانوں کو رخصت کر کے صبا کی فیملی بھی گھر آ گئی۔ صبا نے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور بستر پر بیٹھ کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ چوڑیاں اتار کر اس نے سائڈ باکس پر رکھی اور جیسے ہی مڑی اس کی آنکھوں کے آگے دھواں چھا گیا۔ اس کے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ بستر پر دراز ہوتی چلی گئی۔ وہ دم سے بیڈ پر اونڈی گھری اور پیر ہوا میں آگے پیچھے ہلانے لگی جس سے اس کی پنڈلیوں میں بندے گھنگرو بجنے لگے۔ اگر میں تیرے حسن کی دیوانی نہ ہوتی تو اب تک تو، اس نے قہقہا لگایا۔ پھر اس کے ہاتھ صبا کے بالوں پر گئے۔ یہ صرف میرے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ صبا کے بالوں سے رگڑنا شروع کیا۔ صبح ہوئی اور ناشتے کی میز پر سب کے منہ جمائیاں لے لے کر پھٹے جا رہے تھے۔ میز پر گرم گرم پراٹھوں اور انڈوں کا ناشتہ تیار رکھا تھا۔ صبا جب اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تو دانیال صبا کو دیکھ کر چونک گیا۔ صبا کی سفید رنگت کچھ تپی تپی سی ہو رہی تھی۔ صبا چندا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے سوال کیا۔ جی بھائی، صبا نے مختصر جواب دیا اور پراٹھے کا نوالا بنا کر منہ میں رکھ لیا۔ رات دیر بھی تو اتنی ہو گئی تھی، وہ تو بڑوں نے جلدی کی، ورنہ بچوں کی منشا تو رات بھر جاگنے کی تھی۔ رابعہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، بھائی آپ کے بالوں کو کیا ہو رہا ہے؟ دانیال نے احمد سے سوال کیا جس کا پورا سر نظر آ رہا تھا۔ ہاں یار، کچھ پرابلم ہو رہی ہے، تقریباً ختم ہی ہو گئے ہیں۔ یہ شادی وغیرہ کا جھنجٹ ختم ہو پھر کسی ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں، احمد بھائی نے کہا۔ سب لوگ وقت سے اپنی تیاری کر لینا، جو چیز رہتی ہے ابھی دیکھ لو، ورنہ عین بارات کے وقت سب یاد آئے گا، عظمت علی نے تمام بچوں کو باور کروایا۔ صبا تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ ماہین بھابھی نے پوچھا۔ ہے تو بھابھی، مگر میں سوچ رہی ہوں کچھ اور پہن لوں، اتنا بھاری فرشی شرارہ مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، صبا نے بوجھل سے انداز میں کہا۔ باولی ہوگی ہو کیا؟ اتنا مہنگا ڈیزائن سوٹ ضد کر کے لیا، اب کہہ رہی ہو کچھ اور پہنوں گی؟ رابعہ بیگم بڑبڑائی۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا بابا، وہی پہنوں گی، صبا نے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ سب بارات کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا تھا۔ صبا ذرا میری ساڑی کا پلو سیٹ کرو، ماہین بھابھی ہاتھ میں پن لیے صبا کے کمرے میں آئی۔ لائیے، صبا بولی اور پھر اس نے ماہین کی ساڑی کا پلو سیٹ کیا۔ تم ریڈی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بس یہ دوپٹہ ٹھیک کر لوں پھر آتی ہوں، صبا نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہین روم سے چلی گئی۔ صبا دوپٹہ ٹھیک کر کے باہر نکلنے لگی۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ دھند چھا گئی۔ صبا کو اپنا جسم رسیوں میں جکڑا محسوس ہوا۔ اس کو اپنے اوپر اتنا وزن محسوس ہونے لگا کہ اس کے پیر منو بھاری ہو گئے۔ اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گرتی چلی گئی اور پھر لمحے بھر میں ایک دم چست انداز میں کھڑی ہو گئی۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ بارات مقررہ وقت پر پہنچ گئی۔
تو ڈول اور بینڈ بجنا سٹارٹ ہو گئے۔ صبا گاڑی سے اتری اور کھڑی ہو گئی۔ ڈول کا بجنا تھا کہ صبا کے پیروں نے تھرکنا شروع کر دیا۔ پھر تو وہ ہوا جس کا عصمت علی کے پورے خاندان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صبا نے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلا اور بیچ میں آ کر ٹھمکے لگانے لگی۔ اس نے فرشی شرارے کو ہاتھوں سے پکڑا اور ٹہنوں سے بھی اوپر کر لیا۔ اس کے سارے پیر نظر آنے لگے اور دیوانوں کی طرح ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتے ہوئے اس کے بال خود بخود کھل گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے تالیاں پیٹنا شروع کی۔ پھر اسے جانے کیا ہوا کہ اس نے پورا لپٹا دوپٹہ کھینچا اور دور پھینک دیا۔ وہ انتہائی بے خودگی سے کودنے لگی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر دانت نکال رہے تھے اور تفریح لے رہے تھے۔ پھر اس نے پاس کھڑے لوگوں سے بے ہودہ حرکتیں شروع کی۔ احمد دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں صبا کا دوپٹہ تھا۔ اس نے صبا کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لہرا کر دور جا پڑی۔ عصمت علی نے ایک اور تماچا اس کے منہ پہ مارا، اسے دھکیل کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ مہین جلدی سے اسے لے کر گھر چلی گئی۔ جو لوگ عصمت علی کی فیملی کو جانتے تھے ان کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے کہ صبا جیسی شرم و حیا والی لڑکی کو آخر ہوا کیا۔ عصمت علی اور ان کی فیملی کا شرمندگی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کس منہ سے لوگوں کو فیس کرتے؟ ایسے میں یزدانی اور احسان صاحب نے ان کی مدد کی۔ احسان احمد، میں شرمندہ ہوں، صبا تمہارے گھر کی ہونے والی بہو ہے اور اس نے سب کے سر شرم سے جھکا دیے۔ عصمت علی نے روحانسے انداز میں کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا عصمت علی، اب جانے بھی دو، بچے اپنی خوشی انجوائے کرتے رہتے ہیں اور آج تو موقع ہی خاص ہے، بھائی کی بارات ہے۔ آج کل بچے فلمز دیکھ کر وہی سب طریقے کرتے ہیں۔ احسان صاحب نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود صبا کی حرکت پر حیران تھے۔ عصمت علی نے یزدان سے ریکویسٹ کی اور جلد ہی نکاح کر کے رخصتی کروا لی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر صبا کے ساتھ کیا کریں۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے جو صبا نے تماشا لگایا تھا وہ عصمت علی کو بھلائے نہیں بو رہی تھی۔ دوسری جانب ماہین کے ساتھ صبا گاڑی میں بے ہوش ہو گئی۔ ماہین نے اسے دیکھا، وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ صبا کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ کبھی بھی کسی کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنی۔ کمرے میں صبا بیڈ پر بے سود لیٹی رہی۔ ماہین اسے بڑی مشکل سے گاڑی سے لائی تھی۔ ماہین کے کمرے سے نکلتے ہی وہ یعنی کہ منجوشا وہاں آ گئی۔ ان پھولوں جیسے گال کو کتنی بے دردی سے کچلا ہے اس ظالم نے تھپڑ مار کر۔ اب بتائے گی منجوشا کہ تھپڑ کسے کہتے ہیں۔ اس نے غصے سے گھوم کر زور سے ہاتھوں کو پیٹا۔ صبح اٹھی تو اسے سب کچھ گھومتا محسوس ہوا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی۔ اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی، 10 بجنے والے تھے۔ حیرت ہے کہ کسی نے مجھے اٹھایا نہیں، اس نے خود سے کہا اور بستر سے نکل آئی۔ وہ نیچے آئی تو میز پر احمد بھائی، ماہین بھابھی اور دانیال، خادیہ، موم ڈیڈ نہیں تھے۔ صبا کو آتا دے کر سب اٹھ کر چلے گئے سوائے خادیہ کے۔ خادیہ، یہ سب ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ صبا نے سوال کیا۔ تمہاری رات کی حرکت کی ریاکشن ہے، اور کیا، خادیہ نے جواب دیا۔ مگر میں نے کیا کیا تھا رات کو؟ صبا نے پوچھا۔ یہ میں بتاؤں صبا؟ خادیہ کے انداز میں غصہ تھا۔ خادیہ، مجھے رات کی تقریب کا ایک بھی لمحہ یاد نہیں۔ میں کب وہاں پہنچی، کون آیا، کیا ہوا، میں واپس کب آئی؟ صبا نے ایک ہی سانس میں پوری بات کہہ دی۔ صبا، تمہیں سچ مچ کچھ یاد نہیں؟ خادیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ اسے وہاں سوائے سچ کے اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ خادیہ، گاڈ پرامس، مجھے سچ میں کچھ بھی یاد نہیں۔ صبا روحانسی ہو گئی۔ اچھا میں بتاتی ہوں تمہیں۔ پھر خادیہ نے اسے رات کا تمام واقعہ بتا دیا۔ صبا نے وہ سب سن کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ سب میں نے کیوں کیا؟ یا اللہ، انجانے میں مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میری وجہ سے موم ڈیڈ، بھائی بھابھی اور سب کو کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی ہوگی۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور زندگی میں پہلی بار وہ اپنے ڈیڈ کی کمرے میں بنا نوک کیے چلی گئی۔ اس کے موم ڈیڈ چونک گئے۔ صبا دوڑتی ہوئی عصمت علی کے بستر پر دراز قدموں میں جا گری۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے نہیں پتا رات مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مجھے تو یاد تک نہیں کہ میں وہاں کب گئی۔ ہاں، جانے سے پہلے میری طبیعت ضرور خراب ہوئی تھی۔ اب اپنی صبا کو جانتے ہیں نا ڈیڈ، وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ میں پھر بھی اپنے کیے پر نادم ہوں۔ صبا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کے آنسو عصمت علی کے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ صبا کے الفاظ عصمت علی کے دل پر لگ رہے تھے۔ وہ واقعی اپنی صبا کو جانتے تھے۔ 20 سالہ صبا نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر انہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا سوائے گزشتہ رات کے واقعے کے۔ صبا اتنا رو رہی تھی کہ باقی لوگ بھی وہاں آ گئے اس کی آواز سن کر۔ ڈیڈ، صبا کی زندگی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیں، خادیہ نے عصمت علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا۔ صبا کے ساتھ ساتھ وہ بھی رو رہی تھی۔ آخر وہ اور صبا ایک جان دو قالب تھے۔ اور پھر عصمت علی کا کانپتا ہوا ہاتھ صبا کے سر پر آیا تو صبا بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر دھارے مارنے لگی۔
سب نے باپ بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ماہین، میرا فون نہیں مل رہا، احمد نے ادھر ادھر ٹٹولتے ہوئے کہا۔ یہی تو دیکھا تھا میں نے، شاید بیڈ پر تھا، ماہین نے کلائی پر جڑاؤ کنگن پہنتے ہوئے کہا۔ ماہین بیٹا، رابعہ بیگم نے اسے آواز دی۔ جی موم، ابھی آئی، ماہین نے احمد سے کہا۔ آپ دیکھیں میں جا رہی ہوں، اور کمرے سے نکل گئی۔ احمد نے بیڈ پر دیکھا، تکیہ اٹھا کر دیکھا، مگر فون کہیں بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ملازم آیا اور بولا، احمد صاحب ساری گاڑیاں نکل رہی ہیں، سیٹھ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ان سے کہو کہ آپ لوگ چلے، میں فون لے کر اپنی گاڑی میں آ جاؤں گا۔ اور پھر سب لوگ چلے گئے۔ احمد نے کچھ دیر کمرے میں اپنا فون ڈھونڈا، مگر فون نہیں ملا، تو اس نے شانے اچکائے اور خود بھی کمرے سے نکلنے لگا۔ ایک دم اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے اپنے موبائل کی رنگ سنائی تھی۔ وہ تیر کی طرح پلٹا اور بےتاب نگاہوں سے آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ پھر جو اس کی تلاش ختم ہوئی تو آواز بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ احمد نے بیڈ کے نیچے جھک کر قالین کا کونا ہٹایا تو موبائل پڑا تھا، مگر اب وہ خاموش ہو چکا تھا۔ احمد نے فون اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور جانے کے لیے مڑا، مگر فوراً ہی رک گیا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، گہرا میک اپ کیے، سرخ رنگ کی ساڑی باندھے۔ جی اب کون ہے محترمہ؟ احمد نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ منجوشا، اس نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ وہ منہ میں پان چبائے جا رہی تھی۔ احمد کو اس کا یہ عامیانہ انداز بڑا برا لگا۔ میرا مطلب ہے اب یہاں کیسے آئی؟ پہلے تو آپ کو نہیں دیکھا، احمد نے کہا۔ اب تو دیکھ لیا نا، اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ احمد کی آواز میں غصہ تھا۔ بھئی آپ تو ناراض ہو گئے، میں آپ کی بہن کے ساتھ ہوتی ہوں، سب چلے گئے، صرف آپ ہیں یہاں تو میں یہاں چلی آئی۔ اس نے ساڑی کا پلو دانتوں میں دبا کر مٹکتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صبا کی دوست ہیں۔ آپ لیٹ ہو گئی ہیں، صبا تو اب جا چکی ہے، تم لے چلو نا اپنے ساتھ، اس نے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے کہا۔ احمد کو جھجک آ گئی، پھر صبا کی دوست ہونے کی وجہ سے وہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجبوراً اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ چھن 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 کی آواز احمد کو اپنے پیچھے آتی محسوس ہوئی۔ احمد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر لڑکی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ ایک دم گاڑی کا شیشہ بجا کر اسے کھولنے کا اشارہ کرتی اس کے برابر میں موجود تھی۔ یہ کب باہر آئی؟ میں نے تو دیکھا نہیں۔ احمد چوکا۔ بیٹھیے۔ احمد نے جھک کر اپنے برابر والا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے اندر بیٹھی، بے انتہا غلیظ بدبو احمد کی ناک سے ٹکرائی۔ احمد کو الٹی آنے لگی۔ اس نے فوراً ایئر فریشنر اسپرے کیا اور گاڑی کا شیشہ کھول کر باہر منہ کا لیا، پھر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ عورت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ احمد نے گاڑی روک دی۔ وہ اس عورت سے پوچھنے کے لیے پیچھے مڑا تو ایک دفعہ پھر جھٹکا لگا۔ وہ عورت اس کی برابر والی سیٹ پر موجود تھی، مگر اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ کون ہو تم؟ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، اور جواب میں جب اس عورت نے منہ احمد کی طرف کیا، وہاں عورت کی بجائے ایک بے انتہا بدصورت سیاہ شکل کی چڑیل تھی۔ احمد نے باہر نکلنے کے لیے گیٹ کھولا تو اس نے احمد کے بال مٹھی میں جھکڑ لیے۔ احمد نے زور لگایا اور زبردستی باہر نکل گیا، مگر اس کے منہ سے چیخ نکل پڑی کیونکہ اس کے بال اس مکروہ چڑیل کی مٹھی میں رہ گئے تھے۔ احمد زمین پر گر پڑا تھا، پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تو وہ دھک سے رہ گیا۔ وہ سیاہ چہرے والی چڑیل بالکل اس کے سامنے تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ احمد کے منہ کے اوپر مارا کہ احمد کا جبڑا تراخ کی آواز سے چٹک گیا۔ احمد درد کی شدت سے لرزنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر تڑپ رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ منجوشا کی چیز پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ اپنی آنکھوں سے شعلے اگلتی اس کے سر پر آن پہنچی۔ پھر اس نے احمد کو ٹانگوں سے گھسیٹتے ہوئے ہوا میں اٹھا کر گاڑی کے سامنے موجود شیشے پہ پھینکا تو احمد کا جسم شیشہ توڑتا ہوا آدھا اندر دھس گیا۔ اس کے ڈوبتی آنکھوں نے آخری منظر جو دیکھا اس میں وہ مکروہ عورت تالیاں پیٹ پیٹ کر ناچ رہی تھی اور کہے لگا رہی تھی۔ ادھر ولیمے کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ وہاں اتنی گہما گہمی تھی کہ پہلے تو کسی کو بھی احمد کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہوا، لیکن جب تھوڑی دیر گزری اور فوٹو سیشن سٹارٹ ہوا تو سب کے پوز بننے لگے۔ جو پیئرز تھے وہ الگ، جو سنگل تھے وہ الگ۔ ماہین احمد کو ڈھونڈنے لگی، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ احمد کہاں ہے۔ پھر جب سب کو پتہ چلا کہ احمد یہاں نہیں ہے تو سب باری باری اس کا نمبر ٹرائی کرنے لگے، مگر احمد کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور کرتا بھی تو کیسے، وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔
پھر ماہین نے گھر کا نمبر ملایا تو ملازم نے بتایا کہ احمد صاحب تو آپ کے پیچھے ہی نکل گئے تھے۔ اب تو سب پریشان ہو گئے۔ تقریب میں ڈی ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً کال کر کے احمد کی تلاش کا حکم دے دیا۔ پولیس فوراً حرکت میں آئی اور کچھ ہی گھنٹوں میں احمد تک پہنچ گئی، کیونکہ انہوں نے گھر سے ولیمے کے وینیو تک جانے علاقے کی سب سے پہلے چھان بین کی اور ایک ویران جگہ پر انہیں احمد اپنی گاڑی سمیت مل گیا۔ عصمت علی اور دانیال کے احمد کو لے کر آئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ ماہین کسی سے سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی۔ پولیس کو احمد کی ہر چیز مل گئی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ کسی نے ذاتی دشمنی کی بنا پر احمد کو قتل کیا ہے، مگر اس بات کا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد جیسے سیدھے سادے آدمی کی کسی سے دشمنی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ہادیہ تھی جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تازہ تھی، جبکہ دوسری طرف ماہین نے بیوگی کا سفید لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ عصمت علی اور رابعہ بیگم بالکل بکھر گئے تھے۔ ابھی تو ارسل کی جدائی کا زخم بھرا نہیں تھا کہ احمد بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگ تعزیت کرنے آ رہے تھے، مگر سب کے الفاظ ان کے کانوں میں جا کر بھی ان کو صبر نہیں دے رہے تھے۔ آمنہ خاتون جو کہ رشتے میں صبا کی دادی لگتی تھی، وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ عصمت علی کی خالہ تھی اور اسلام آباد سے آئی تھی۔ وہ رکی ہوئی تھی۔ ان کے آنے سے صبا کے گھر والوں کو بہت ڈھارس ملی تھی۔ تہجد کا وقت ہو گیا تھا۔ آمنہ خاتون نیچے والے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے وضو کی غرض سے نل کھولا تو پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ باہر آئی اور دوسرے باتھ روم میں جانے لگی تو ان کے کانوں میں اوپر کی راہداری سے چھن چھن کی آواز پڑی۔ وہ آواز پر چونک گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی چھن چھن کرتا۔ گھر میں تو کوئی بھی پازیب نہیں پہنتا۔ انہوں نے سیڑھی چڑھنی شروع کی تو آواز اور تیز ہو گئی۔ پھر انہوں نے اوپر پہنچ کر دیکھا ایک عورت پیروں میں گھنگرو باندھے ساڑی پہنے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ آمنہ خاتون نے اسے آواز دینا چاہی، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ وہ عورت صبا کے کمرے کے بند دروازے سے پار چلی گئی۔ آمنہ خاتون بری طرح سے چونکی اور اس کے پیچھے چلی گئی۔ پھر انہوں نے دروازے لاک کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ اندر ایک انتہائی مکروہ شکل کی سیاہ چڑیل زمین پر اکڑو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم جل کر سیاہ کوئلہ بن چکا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور صبا کے وجود پر چڑھ گئی اور صبا کے گرد سیاہ دھند کی چادر پھیل گئی۔ آمنہ خاتون نے جھڑجھڑی لی اور تیزی سے نیچے چلی گئی۔ انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد ادا کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ اس بچی کی حفاظت کر۔ وہ فجر تک پڑھتی رہی اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے انہوں نے عصمت علی اور رابعہ بیگم کی کمرے پر دستک دی۔ دروازہ تھوڑی دیر میں کھلا کیونکہ دونوں گہری نیند میں تھے۔ دروازے پر وہ آمنہ خاتون کو دیکھ کر چونک گئے۔ خالہ امی، آپ اس وقت خیریت تو ہے نا؟ رابعہ بیگم کی آواز پر عصمت علی بھی اٹھ بیٹھے۔ اندر آئیے، رابعہ بیگم نے انہیں اندر آنے کا کہا۔ بیٹا بات اس نوعیت کی ہے کہ میں نے فوراً بتانا مناسب سمجھا، انہوں نے کہا۔ تم دونوں میری بات سنجیدگی سے سنو اور وقت کو ضائع کیے بغیر کوئی راہ نکالو۔ ہم آپ کی بات نہیں سمجھے، عصمت علی اور رابعہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا ارسل اور احمد کی موت کا وقت تو طے تھا، مگر ان کا سبب بننے والی چیز ٹھیک نہیں، اس کو روکو ورنہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائے گا۔ آمنہ خاتون خاموش ہوئی تو رابعہ بیگم جلدی سے بولی، کیا چیز؟ صبا بیٹی کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے، کوئی نادیدہ چیز اس پر قبضہ کرے ہوئے ہے، جس کو میں نے آج رات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بیٹا جلدی کرو، اس مسئلے کا حل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ساری زندگی پچھتاؤ۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب لائٹ چلی گئی۔ ماہین کی آنکھ اے سی بند ہو جانے سے کھلی تھی۔ لگتا ہے بہت دیر سے لائٹ گئی ہوئی ہے، جو روم میں کولنگ نہیں ہے، اس نے کہا اور بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، یہ جنریٹر کیوں نہیں آن ہوا؟ ماہین نے سوچا، کیونکہ ان کے گھر میں آٹومیٹک جنریٹر لگا ہوا تھا۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی تو اسے بہت سکون ملا۔ وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ فریش ایئر کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس نے کہا اور وہاں لگے جھولے میں بیٹھ گئی۔ ایک دم اسے احمد کی یاد آئی جب وہ دونوں فرصت کے لمحات میں یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے کو تر کرنے لگے۔ ایک دم ماہین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے سر کے بال بے حد زور سے کھینچے تھے کسی نے۔ اپنے مرے ہوئے خصم کی یاد آ رہی ہے؟ ماہین کو اپنے پشت پر بھاری آواز میں یہ جملہ سنائی دیا۔ پھر اس کے بال ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایک چڑیل تھی بے حد خوفناک جلے ہوئے چہرے کے ساتھ، جو اپنی ساڑی کے پلو کو ہوا میں گول گول گھما رہی تھی۔ تم کون ہو؟ ماہین نے سوال کیا۔ منجوشا، اس نے جھولا جھولتے ہوئے کہا۔ ماہین جھولے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، کون منجوشا؟ اور اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلکہ تم گھر کے اندر آئی کیسے؟ ماہین سختی سے بولی۔
منجوشہ ڈر گئی۔ اس نے سہم کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو بھیجتے ہوئے کہا اور پھر رک کر کہے لگانے لگی۔ وہ اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ ماہین ڈر گئی۔ ماہین چیخی۔ اس عورت نے ماہین کو بالوں سے پکڑ کر جھولے کے پائپ پر اس کا زور سے سر مارا۔ پائپ لوہے کا تھا۔ ماہین کے ماتھے سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ درد سے اس کا پورا جسم جھنجھنا گیا۔ کیا ہوا میری رانی؟ اس عورت نے ٹھمکے لگاتے ہوئے کہا۔ ماہین اسے تکی جا رہی تھی کہ آخر یہ ہے کیا، یہ ہو کون؟ پھر اس عورت نے ماہین کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی، فکر مت کر، تجھے تیرے خصم کے پاس بھیج رہی ہوں۔ اور پھر ماہین کو بالکنی سے نیچے دھکا دے دیا۔ ماہین کے بال اس کی مٹھی میں رہ گئے اور اس کا جسم دھپ کی آواز سے سنگ مرمر کی پکی زمین پر گرا۔ ماہین نے آخری ہچکی لی اور ختم ہو گئی۔ اس کے جسم کے گرد خون کا تالاب سا بن گیا۔ رابعہ بیگم نیند میں تھی کہ انہیں ماہین کی آواز سنائی تھی۔ وہ انہیں آواز دے رہی تھی، موم۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور لائٹ گئی ہوئی تھی۔ یہ میرا وہم تھا کہ ماہین نے سچ مچ مجھے آواز دی تھی۔ انہوں نے عصمت کو اٹھایا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے ماہین کے چیخنے کی آواز آئی تھی، رابعہ بیگم بولی۔ اب دیکھیے یہ جنریٹر آن کیوں نہیں ہوا؟ ملازم بھی اپنے کوارٹر میں نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور کسی ملازم کو کہتا ہوں۔ انہوں نے ٹارچ چلائی اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ عصمت علی اور رابعہ بیگم کا بیڈ روم سیکنڈ فلور پر تھا۔ اسی فلور پر احمر اور ماہین سے چھوٹے بھائی دانیال اور ارسل کا کمرہ تھا، جبکہ فرسٹ فلور پر احمر، ماہین اور صبا کا روم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اترتے انہیں چھن چھن کی آواز سنائی تھی۔ عصمت علی نے فوراً ٹارچ بند کی۔ اندھیرے میں کوئی چل رہا تھا جس کے چلنے سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ انداز اس کا لہراتا ہوا تھا۔ پھر آواز صبا کے کمرے کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ وہ دونوں وہیں سیڑھیوں پر ساکت بیٹھے رہ گئے۔ ان کے کانوں میں آمنہ خاتون کے الفاظ گونج رہے تھے، علی میں پہلے بھی اس طرح کی آواز سن چکی ہوں مگر میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ مگر اب خالہ کی بات یاد آ گئی۔ ان کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ رابعہ بیگم بولی۔ اتنے میں لائٹ خود بخود جل گئی۔ راہداری اب خالی تھی۔ چلے بیگم ماہین کو دیکھتے ہیں۔ پھر دونوں رابعہ بیگم اور عصمت ماہین کے کمرے کی طرف گئے۔ رابعہ بیگم نے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر آواز دی، ماہین بیٹا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تو انہوں نے دروازہ دوبارہ نوک کیا مگر پھر بھی کوئی جواب نہ آیا اور نہ ہی دروازہ کھلا۔ تو رابعہ بیگم نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ پہلے وہ خود اندر گئی، لائٹ آن کی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، ماہین وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر رابعہ بیگم نے عصمت علی کو آواز دی، وہ اندر آئے، سب جگہ دیکھا مگر وہ نظر نہ آئے۔ پھر بالکنی کے دروازے سے جھولے کی چوں چوں کی آواز آئی جیسے کوئی جھو رہا ہو۔ اچھا تو یہ وہاں بیٹھی ہے، رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں بالکنی کی جانب بڑھ گئے مگر وہاں خالی جھولا آگے پیچھے جھولتا انہیں منہ چرا رہا تھا۔ یہاں بھی نہیں ماہین، انہوں نے کہا۔ جیسے ہی عصمت علی واپس آنے کے لیے مڑنے لگے تو ان کی نظر سامنے بالکنی کی گرد پر پھنسے دوپٹے پر پڑی۔ تو وہ تیزی سے وہاں آئے اور وہاں اس دوپٹے کو نکالنے کے لیے جھکے تو ان کی نظر نیچے گئی اور وہ سناٹے میں آ گئے۔ نیچے ماہین کا وجود خون کے تالاب میں پڑا ہوا تھا۔ رابعہ ادھر آؤ، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ رابعہ دوڑ کر آئی اور نیچے دیکھ کر وہ بھی سن ہو گئی۔ ان کے گھر میں یہ تیسری موت تھی۔ دونوں دوڑ کر نیچے آئے اور پھر سارے گھر کو ماہین کی موت کا پتہ چل گیا۔ دانیال اور خادیہ پریشان ہو گئے، صبا کو بتانے اس کے کمرے میں گئے مگر صبا سو رہی تھی۔ خادیہ نے اسے جگایا اور جب صبا کی آنکھیں کھلی تو خادیہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ صبا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان آنکھوں کی جگہ ڈیلوں کی جگہ خالی تھی۔ دفع ہو جاؤ، صبا کے منہ سے بھاری آواز نکلی۔ خادیہ الٹے قدموں کمرے سے باہر چلے گئے مگر اس نے باہر آ کر کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اس وقت سچویشن بہت نازک تھی۔ سب کو اس نے یہی کہا کہ صبا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اسے نہیں جگایا۔ آمنہ خاتون تو پہلے ہی اسلام آباد جا چکی تھی، ان کی عمرے کی فلائٹ تھی۔ پولیس کی کارروائی کے بعد عصمت علی نے اپنے پارٹنر سلمان آفاقی سے مسئلے کا ذکر کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلمان آفاقی اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سلمان آفاقی نے انہیں اگلے دن کال کرنے کا کہا، پھر انہوں نے عصمت علی کو اپنے گھر آنے کا کہا۔ عصمت علی ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے بات شروع کی۔ عصمت، تم نے مجھے ساری بات بتائی، اس کا ذکر میں نے ایک بہت خاص انسان سے کیا ہے، ان کا نام ہے عمر حیات۔ وہ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور قابل انسان ہیں، بہت علم والے ہیں اور ان کے پاس دینی و دنیاوی دونوں طرح کا علم ہے۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، دولت، عزت، علم۔ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، وہ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں، لوگ انہیں شاہ صاحب کہتے ہیں۔ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صبا بیٹی کے معاملے میں وقت ملک میں موجود ہیں۔
ورنہ وہ مشکل سے ہی ملک میں ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں اور باقی وقت وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود وقت بچے تو اللہ کے بندوں کی پریشانی ختم کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سلمان آفاقی نے تفصیل سے ان کے بارے میں بتایا۔ میری بچی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ کیونکہ کل ہادیہ نے اسے عجیب سی حالت میں دیکھا تھا۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں بولی، مگر اس نے رات کو سب گھر والوں کو صبا کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ بیٹی ضرور اچھی ہو جائے گی۔ پھر دونوں طے شدہ وقت پر شاہ صاحب عمر حیات سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ گاڑی جب ایک شاندار اور خوبصورت سے بنگلے کے سامنے رکی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اندر گئے تو ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور انتظار کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت اور سفید داڑھی کے پیچھے ایک نورانی سا چہرہ انہیں دیکھ کر عصمت علی ان کی شخصیت میں گم سے ہو گئے۔ انہوں نے سلمان آفاقی سے ہاتھ ملا کر جب عصمت علی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ کھوئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم جناب۔ انہوں نے زور سے عصمت علی کو مخاطب کیا تو وہ جھیم گئے اور جلدی سے ان کے سلام کا جواب دے کر مصافحہ کیا۔ پھر وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ عصمت صاحب، سلمان صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں سب تفصیل سے بتایا، اگر اس کے علاوہ کوئی خاص بات آپ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ شاہ صاحب نے کہا۔ نہیں جناب، کچھ بھی نہیں بتانے کے لیے، میں تو خود پریشان ہوں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور ہمارا کیا واسطہ ان چیزوں سے۔ عصمت علی بولے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو اس عرصے میں آپ کے گھر آئی ہو؟ شاہ صاحب نے سوال کیا۔ نہیں جناب، ارسل کی موت سے پہلے سے ہمارے گھر میں کوئی نئی چیز نہیں آئی، نہ ہی کوئی فرنیچر وغیرہ چینج ہوا۔ عصمت نے یاد کر کے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو معلوم کرنا پڑے گا، آپ ٹھہریے، انہوں نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کی واپسی کافی دیر میں ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ وہ انہوں نے عصمت علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جمعرات کے روز مغرب سے پہلے اس کاغذ کو جس جگہ آپ نے وہ سایہ دیکھا تھا کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیجیے، پھر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ صبا کے کمرے میں آئی اور چونک گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور جھٹ سے کھول دی۔ وہ غصے سے پھنکا رہی تھی۔ منجوشا کو کھوجنا چاہتے ہو، کچھ معلوم نہیں کر سکو گے، اس کھوج میں لگے رہو، میں اپنی چیز لے جاؤں گی، بس 3 دن کی تو بات رہ گئی ہے۔ پھر جھٹ سے زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اچانک کمرے کے چاروں کونوں سے بال نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بالوں سے بھر گیا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ان بالوں پر پھونک ماری تو ان بالوں کا رخ صبا کے بستر کی طرف ہو گیا۔ بال بڑھ رہے تھے۔ اس نے زور زور سے تالیاں پیٹ کر ناچنا شروع کیا۔ اگلی صبح جب ملازمہ صبا کو ناشتے کے لیے بلانے کے لیے گئی تو اس کے کمرے کے دروازے پر بالوں سے جال بنایا ہوا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا تو وہ واپس آ کر سب کو بتانے لگی۔ دانیال اوپر بھاگا۔ اس نے ان بالوں کو کاٹ کر ہٹانا چاہا مگر وہ نہ ہٹے، پر انہوں نے صبا کو آواز دی مگر صبا نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ عصمت علی نے جلدی سے فون نکالا کہ وہ عمر حیات شاہ صاحب سے بات کریں۔ اتنے میں انہی کی کال آئی۔ عصمت علی نے انہیں جلدی سے آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں شاہ صاحب آ گئے۔ انہوں نے ایک گلاس پانی منگوایا، اس پر کچھ دم پڑھ کر کیا اور اس پانی کو ان بالوں پر چھڑکا تو وہ جلنے لگے اور جل کر چرمر ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر رابعہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ پورا کمرہ بالوں میں جھکڑا ہوا تھا۔ صبا کے پورے وجود پر بالوں کا جال بنا تھا۔ شاہ صاحب نے سب کو کمرے کی چوکھٹ تک محدود رہنے کا کہا۔ اندر گئے۔ کمرے میں ہر شے بالوں سے جکڑی ہوئی تھی سوائے ایک مورتی کے۔ شاہ صاحب نے اس مورتی کو اٹھایا، کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے مورتی کو اپنے گھر لا کر پڑھائی شروع کی۔ پھر انہوں نے عصمت علی کو بتایا کہ کچھ پردہ ہے جو انہیں معلوم نہیں کرنے دے رہا۔ آپ نے جہاں سے مورتی کو کھوجا ہے وہیں سے کچھ معلوم ہو سکے گا۔ پھر وہ لوگ شہزادی کے سالے سے ملے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس زمین کو بنجاروں سے خالی کروایا ہے۔ اب وہ ریل کی پٹری کے دوسری طرف ایک بستی میں رہتے ہیں۔ پھر عصمت علی عمر حیات دونوں ان بنجاروں کی بستی میں گئے، ان کے گرو سے معلومات کی۔ اس نے بتایا کہ اس بارے میں ان کی ماں پدما دیوی آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پدما دیوی کو وہ مورتی دکھائی اور پوچھا، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ پدما دیوی ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے پہلے تو غور سے مورتی کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلا، منجوشا؟ یہ منجوشا کون ہے؟ عصمت علی نے سوال کیا۔ اس کو کیوں نکالا ہے بابو جی؟ اب بڑا ظلم ہو گیا، خون کی ہولی پھر سے شروع ہو جائے گی۔
اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر پدما دیوی بولنا شروع ہوئی۔ ہمارا یہ ٹولہ بہت پرانا ہے۔ منجوشا کی ماں اور میری ماں بہنیں تھیں۔ ہمارا پیشہ ناچ گانا ہے۔ جب منجوشا نے جنم لیا تو وہ بے حد بدصورت تھی۔ اس کی ذات میں ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ اس کا تعلق تیسری جن سے تھا۔ پہلے ہی وہ بدصورت تھی، پیدائشی وہ گنجی تھی، اوپر سے یہ کہ وہ عورت تھی نہ مرد۔ یہ چیز اسے بڑا دکھ دیتی تھی۔ اوپر سے لوگوں کا یہ جاننے کے بعد اس کے ساتھ رویہ بھی کافی برا تھا۔ جیسے جیسے منجوشا بڑی ہوتی گئی اس کی بدصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر اس نے اپنی ساری توجہ ناچ گانے میں لگا دی۔ وہ اتنا اچھا ناچتی تھی کہ گرو کی چہیتی بن گئی۔ وہ ہمیشہ لڑکی کا روپ دھارے رکھتی۔ اس کی دلی اچھا تھی کہ وہ ایک سندر ناری میں بدل جائے۔ اس چکر میں وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے لیے منتے مانی پوجا پاٹ کی چڑھاوے چڑھائے، مگر بھگوان کی اچھا کے آگے کس کی چلی ہے۔ میں اس کو بہت سمجھاتی مگر اس کے بھیجے میں بس یہی چیز گھسی ہوئی تھی کہ کسی طرح وہ خوبصورت ناری بن جائے۔ ایک دن ایک بہت بڑے ٹھاکر کے یہاں سے ناچ کا بلاوا آیا۔ گرو نے منجوشا کو جانے کا کہا۔ منجوشا نے گہرے نیلے رنگ کی ساڑی باندھی، گہرا میک اپ کیا اور مصنوعی چٹیاں لگانے لگی۔ پدما، میں نے ایک دیو سے بات کی ہے، بہت جلد وہ ایک لیپ بنا کر دیں گے جس سے میرے سر پر بال نکل آئیں گے۔ ٹہنوں تک رکھوں گی میں اپنی چوٹی، اس نے لہراتے ہوئے کہا، اور پھر ہم محفل میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس رات منجوشا نے پوری رات رقص کیا، پوری محفل جھوم اٹھی، مگر اس ٹھاکر کمینے گنڈو نے منجوشا کے رقص کے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر بڑا جھگڑا ہوا۔ اس روز گرو نے ہمیں واپس چلنے کا کہا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کمینے دل میں خار رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایک محفل سے آتے ہوئے منجوشا کو اغوا کر لیا۔ پہلے اس کے ساتھ ظلم کیا، اسے خوب مارا، اتنا کہ اس کی ٹانگ توڑ دی، پھر اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا۔ منجوشا کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، بہت عرصہ وہ ہل نہ پائی تھی۔ پھر جب وہ اٹھنے کے قابل ہوئی تو گرو نے اس کی ماں سے کہا، تو جانتی ہے ہم غریب ہیں، جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، اب تو منجوشا کو لے کر کہیں اور چلی جا، اب یہ ناچے گی کہاں اور اسے کھلائے گا کون؟ سب کے ساتھ اپنا اپنا پیٹ لگا ہے، اور بھی لوگ ہیں میرے سر پر پہلے سے ہی۔ اور یوں منجوشا اور اس کی ماں ہمارے ٹولے سے الگ ہو گئی۔ کافی سمے تک وہ نظر نہ آئی۔ پھر ایک بارات کو محفل سے آتے ہوئے میری نظر جنگل سے نکلتی ایک عورت پر پڑی۔ میں نے غور کیا تو وہ منجوشا تھی۔ میں بیل گاڑی سے اتری اور اس کے پاس گئی۔ منجو، میں نے آواز دی تو وہ رک گئی۔ اتنی رات کو کہاں سے اکیلی آ رہی ہو؟ موسی کیسی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ گئی اس پاپی سنسار سے، اس نے کرہت لہجے میں کہا۔ ہائے بھگوان، میں نے کہا، تو یہاں؟ ہاں، میں اپنے گرو کے کہنے پر یہاں آئی ہوں، اس نے کہا۔ کیا تو کسی اور ٹولے میں چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اتنے میں ہوا چلی تو اس کی چادر اتر گئی، اس کا تیزاب سے جلسا ہوا چہرہ سامنے آیا۔ مجھے اسے دیکھ کر کافی دکھ ہوا۔ پھر میری نظر اس کی بغل میں دبی ایک مورتی پر پڑی۔ یہ کیا ہے منجوشا؟ اس نے سوال کیا۔ یہ میری زندگی ہے، میری اچھا، بلکہ میری آخری اچھا، منجوشا جذبات سے لبریز لہجے میں بولی۔ میں سمجھی نہیں، میں نے کہا۔ سن پدما، تجھے بتا رہی ہوں، جب ہم ٹولے سے نکلے تو جنگل میں رہ پڑے۔ وہاں ایک تانترک تھا، وہ کوئی عمل کر رہا تھا، اس کا نام ستیا یادو۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس سے مجھ پر ترس آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ایک سندر ناری کا روپ دے سکتا ہے، مگر اس کے لیے مجھے اپنی کسی پیاری چیز کی بلی دینا پڑے گی۔ تو میں نے اپنی ماں کی بلی دے دی۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ پھر وہ بولی۔ اس یادو نے مٹی اٹھائی، اسے میری ماں کے خون سے گوندھ کر یہ مورتی بنائی۔ اس نے بتایا کہ ایک عمل کر کے میں اس کی طرح سندر ناری بن جاؤں گی، اور وہ عمل ہر اماوس کو کرنا ہے۔ کل میرا آخری اماوس ہے، پھر میں آخری اچھا پوری کر لوں گی۔ اور پھر منجوشا وہاں سے چلی گئی۔ اگلے ہی دن سورج ڈھلنے سے پہلے جنگل میں بنی اس کی جھونپڑی میں جانے کیسے آگ لگی، اور منجوشا اس میں بری طرح جل گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سب ٹولے والے اسے ملنے گئے۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت دیا آئی۔ اس سنسار میں اس نے کچھ نہیں پایا، بس کھویا ہی تھا۔ اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے مر گئی۔ اس کے گرو نے بتایا کہ منجوشا کے مرنے کے بعد اس مورتی کو کہیں گاڑ دو، کیونکہ اس میں منجوشا کی آخری اچھا بسی ہے۔ پہلے ہی وہ بہت خون دے چکی ہے اور اس کا عمل بس مکمل ہونے والا تھا۔ شکتیاں تو اسے مل چکی ہیں، اگر بھولے سے بھی اس مورتی پر خون پڑا کسی خوبصورت ناری کا، منجوشا کی آتما اس میں سما جائے گی، اور پھر وہ اپنی آخری اچھا کو پورا کرنے کے لیے مورتیوں کا کھیل شروع کر دے گی۔ ہم نے اس کو اسی وقت زمین کھود کر بہت گہرائی میں دبا دیا، مگر اب یہ باہر آ گئی تو ضرور منجوشا آزاد ہو جائے گی۔ پدما بولی۔ آزاد ہو جائے گی نہیں، بلکہ ہو چکی ہے، شاہ صاحب بولے۔ خیر، آپ کا شکریہ، آپ نے میری پریشانی حل کی۔ اور پھر دونوں واپس آ گئے۔
عصمت علی میں کل آپ کے گھر آؤں گا، فیصلہ کل ہی ہوگا، شاہ صاحب نے کہا اور اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن شاہ صاحب آئے اور بولے عصمت علی صبا کے خون نے منجوشا کو آزاد کیا اور اب اس کی نظر صبا پر ہے، وہ اسے مار کر اپنی آتما اس مورتی سے صبا کے جسم میں ڈال دے گی اور ایک خوبصورت لڑکی بننے کی خواہش پوری کرے گی، اور اس سارے عمل کو پورا کرنے کے لیے اسے طاقت چاہیے، جس کے لیے اس نے بالوں کا ایک بہت خطرناک عمل کیا ہے، اور یہ عمل وہ مرنے والے کے بالوں پر کرتی جا رہی ہے۔ 3 راتیں بچی ہیں اس کے عمل میں، جن میں سے آج دوسری رات ہے، ہمیں جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، شاہ صاحب نے بتایا۔ پھر وہ صبا کے کمرے کی طرف گئے، کمرے کا پورا دروازہ بالوں سے جکڑا تھا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی اور ان بالوں کو مٹھی میں پکڑا، ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، وہ بال بار راکھ بن کر بکھر گئے۔ پھر وہ اندر گئے، سامنے منجوشا کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ مجھے روکنے آیا ہے؟ اس نے سوال کیا، وہ بھی ایک سجی ہوئی عورت کے روپ میں تھی۔ شاہ صاحب نے کلام الہی کا ورد شروع کیا تو منجوشا پہلو بدلنے لگی، پھر شاہ صاحب نے اس کی جانب پھونک ماری تو منجوشا کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ گیا، گنجا سر، تیزاب سے ادھرا چہرہ، پورا جسم جل کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ اپنی اصلیت پہچان، یہ ہے تیرا اصل روپ، شاہ صاحب نے کہا۔ منجوشا نے حیرانی سے اپنے وجود کو ٹٹولا اور اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے جنون آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نوچنا اور اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کیا۔ یہ میں نہیں ہوں، اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ایک لمحے کو شاہ صاحب بھی لرز گئے۔ انہوں نے دل میں اپنے رب سے معافی مانگی، ایسا انہوں نے منجوشا کا عمل روکنے کے لیے کیا تھا، اس کی بدصورتی کا مذاق نہیں اڑایا۔ منجوشا رو رو کر چیخ رہی تھی، تم پاپی لوگوں نے میرا یہ حال کیا ہے، ٹھہر جا۔ شاہ صاحب کے کہنے پر وہ ایک دم رک کر اپنی جگہ اکڑو زمین پر بیٹھ گئی۔ جو کچھ لوگوں نے تیرے ساتھ کیا وہ ظلم کی انتہا تھی، مگر تو نے جو کیا وہ تو بہت غلط ہے، تو نے تو اپنی ماں کو بھی نہ چھوڑا۔ شاہ صاحب بولے، میں اپنی آخری اچھا کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی، اس نے تالیاں پیٹتے ہوئے کہا۔ تو اچھی بری جو بھی تھی اپنے حصے کی زندگی جی لی، اب تیرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں، آزاد کر دے اس بچی کو اپنے جال سے، ہم تیرے لیے جانے کا راستہ دیں گے، شاہ صاحب نے کہا۔ منجوشا نے نامے گردن ہلائی، ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، تیری مہلت اب ختم۔ اور پھر شاہ صاحب نے اپنے پیچھے سے وہی مورتی نکالی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کلام الہی پڑھنا شروع کیا۔ منجوشا مورتی کو دیکھ کر طوفان کی رفتار سے شاہ صاحب کی جانب بڑھی، مگر کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر دور جا گرے۔ پھر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہونے لگے اور پھر کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا، مورتی کے پرخچے اڑ گئے، منجوشا کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ صبا اور عاشر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی، مہمانوں میں عمر حیات شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ عصمت علی نے نوکروں کو حکم دیا، اگر کوئی غریب یا تیسری جنس کے افراد آئے تو انہیں دھتکارنے کی بجائے کھانا اور پیسے دے دینا۔ شاہ صاحب نے عصمت علی کی یہ بات سنی تو دھیرے سے مسکرا دیے۔